अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस पॉइंट। मैं हूं बाबर गयूम। नाजरीन, आज गुफ्तगू होगी समझौता एक्सप्रेस के ऊपर। 18 फरवरी 2007 पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दिन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पे एक हमला हुआ जिसमें 70 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। 60 से ज्यादा नाजरीन इसके अंदर हमारे पाकिस्तानी सिविलियन से हमारी हुकूमत के इसमें मौकफ क्या रहा और इस केस का क्या स्टेटस है, आज इस इशू पे बात करेंगे। इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, हिंदू और यहूदी लॉबी के क्या अज़ाइम है, इन तमाम इशूज पे गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैद हामिद, मारूफ एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए अहमद कुरैशी साहब, मारूफ कलम निगार हैं। जैद हामिद साहब से पूछेंगे कि क्या हुआ समझौता एक्सप्रेस के साथ, इस टाइम ये केस किस स्टेज पे चला गया और हमारी हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं। जी जैद साहब। देखिए, समझौता एक्सप्रेस जब भी धमाका हुआ तो इंडियन स्टैब्लिशमेंट ने सबसे पहले ISI और लश्कर तैयबा पर इल्जाम दिया। आपको याद होगा कि यही सारे इल्जाम मुंबई के बाद भी लगाए गए थे कि ISI और लश्कर तैयबा हमारे मर गए और इल्जाम भी हमारे ऊपर। और अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, इसके ऊपर अफराद भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इंडिया की अदालत में उन पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं कि ये इस सारे समझौता एक्सप्रेस के धमाके में इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के सर्विंग ऑफिसर्स कर्नल पुरोहित तो बाकायदा इसमें गिरफ्तार है इस वक्त, और उसके साथ हिंदू इंतहा पसंद जिनका ताल्लुक RSS से, बजरंग दल से, BJP से है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ये जो एक अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया के तस्वर को लेकर आइडियोलॉजी चली हुई है, और उसका फंडामेंटल बुनियादी मकसद ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा और इसमें दूसरी तमाम कौमों को या तो मुसलमान बनकर, या तो उनको अपना मजहब छोड़कर हिंदू मजहब कबूल करना पड़ेगा, या वो एक दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर हिंदुओं के गुलाम बनकर रहेंगे। इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को समझे बगैर आप जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसको नहीं समझ सकते। उनके मीडिया का कमाल यह है कि उनका मीडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो अपने आप को ग्रेटर इंडिया, इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग, इन सारी खुराफात को दिखाती है, वो उनका मीडिया प्रोजेक्ट करता है। इंडियन फॉरेन ऑफिस मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है अपनी बॉलीवुड में, अपनी मीडिया में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में। लिहाजा वो फिल्में इस तरह की बनाते हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ा रही होती हैं, जैसे बॉर्डर फिल्म बनाई उन्होंने, या दूसरा कश्मीर को दहशतगर्दी दिखा रहा है, या पाकिस्तान में ISI जो दहशतगर्द तंजीम के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। तो समझौता एक्सप्रेस एक वो केस था कि जिसमें पहली मर्तबा दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हुई। उससे पहले मालीगांव में धमाके हुए, मक्का मस्जिद में धमाके हुए, अजमेर शरीफ में धमाके हुए। इस समझौता एक्सप्रेस के धमाकों से ये बात, जो पकड़े गए लोग, मालूम हो गया कि पूरा नेटवर्क ही ये RSS और बजरंग दल और BJP के हिंदू इंतहा पसंदों का है। इंडिया में देखिएगा दो तरह के तबकात हैं इस वक्त। एक उनमें इंडियन नेशनलिस्ट हैं, वो लोग जो सेकुलर नजरियात पे अभी भी कायम हैं, वो लोग जो इंडिया को एक मुल्क की हैसियत से इंतहा पसंद मुल्क नहीं बनाना चाहते। उसके अंदर वो पुलिस ऑफिसर कुरकुरे भी शामिल था, तो हेमंत कुरकुरे जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था समझौता एक्सप्रेस के और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाल ठाकरे और बजरंग दल इनके आपस के ताल्लुकात को, उसने ही कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार भी किया। और यही कर्नल पुरोहित के लोग थे जिन्होंने मुंबई ड्रामा शुरू होने के 15 मिनट के अंदर अंदर उस पुलिस ऑफिसर कुरकुरे को कत्ल करके इस पूरे मामले ही को दबा दिया। जो खतरनाक तरीन बात है वो ये कि देखिए, पाकिस्तान में जो रियासत है वो दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ जंग कर रही है। हिंदुस्तान में जो रियासत है उस पर दहशतगर्द ग्रोह काबू पा चुके हैं, उसमें दाखिल हो चुके हैं, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस में, इंडियन मुसल्लह अफवाज में। आप कहना चाह रहे हैं उसका साथ दे रही है इंडियन हुकूमत? साथ देना तो छोटी बात है, बजाते खुद वो इस पॉलिसी और उस एजेंडे को फैला रहे हैं। तो समझौता एक्सप्रेस जिस जहनियत, जिस एक फिक्र, जिस सोच की नुमाइंदगी करता है, उस फिक्र और सोच के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की ना तो कोई गुंजाइश है, ना पाकिस्तान से कोई अमन हो सकता है। और ये कोई मौका, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हो, चाहे वो गाने बजाने की कोई महफिल आपस में सजाएं, किसी सूरत में भी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करता। अभी आपने देखा कि श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो RSS ने पहले ही इसमें थ्रेट दे दिया है कि अगर मुंबई में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हमारी मर्जी के बगैर पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सकेगा। ये मेंटालिटी है जिसके पीछे, जिसको समझे बगैर आप समझौता एक्सप्रेस को नहीं समझ सकते। हिंदू वो महदूद तादाद में होंगे ना? जी नहीं, वो महदूद नहीं है। आप मुझे बताइए कि समझौता एक्सप्रेस के जो धमाके हुए हैं, अगर वो महदूद तादाद में होते तो अब तक वो सारी इन्वेस्टिगेशन सामने आकर उनको सजा दे दी जाती। उस वक्त वो लोग, मुंबई पे तो इंडिया ने पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया।
समझौता एक्सप्रेस के मामले को दबा क्यों दिया? मैं आपके पास आता हूँ अहमद कुरैशी साहब को, मैं जरा बैठूंगा। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए एक जो बात है ना कि वो काबू हो गए वहाँ पे, जो दहशतगर्द सोच रखने वाले जो लोग हैं वो हावी हो चुके हैं वहाँ पे। ये फैक्ट है, ये बात सही करें। ये अजीब इसलिए लगती है कि कोई इस पे बात नहीं करता, कोई इस पे वेस्टर्न मीडिया तो उसको उठाता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 3 इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर गए जो हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर उन्होंने ये 18 फरवरी का वाक़या 2007 में जब होते करवाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो जैद साहब ने बात कही है कि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो ISI पे जब इल्ज़ाम लगा, आप अभी भी इंटरनेट पे जाके चेक कर लें, BBC और अमरीकी दूसरे जो नशरियाती इदारे हैं उन्होंने बहुत इसको नुमाया तरीके से इसको यानी कवर किया था कि ISI और पाकिस्तान में ये शायद ISI जो है स्कटल करना चाह रही है, डिरेल करना चाह रही है पीस टॉक्स हिंदुस्तान और भारत, और ये कि ये फौज है यहाँ पे और फौज को ये मुल्क मिल गया है और वो जो सारा प्रोपेगेंडा है उनका। लेकिन जब ये 1-1.5 साल बाद जब ये इनके खुद लोग पकड़े गए तो वही तमाम BBC से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक इनमें से किसी ने इस चीज़ को कवर नहीं किया कि वहाँ के अंदर के लोग पकड़े गए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बात तो सारी एक्सप्लेन कर दी। मैं एक बात पे आता हूँ कि हमारे यहाँ ये वाक़या समझौता एक्सप्रेस जैसे कि हिंदुस्तान के लिए शर्म का मुकाम है कि वहाँ पे ये दहशतगर्द सोच रखने वाले लोग हावी हो रहे हैं उनकी हुकूमत पर, पीछे से बैक चैनल तरीके से, एक इंडिस्क्रीट तरीके से। हमारे यहाँ जो शर्म का मकाम वो ये है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका है, मखसूस हुकूमत नहीं, जो लोग पावर में इख्तिदार में रहते हैं, हमारी सियासत के अंदर जो लोग हैं, जो एलीट एक तबका है, शर्म का मकाम ये है कि जब ये वाक़या हुआ तो इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों ने इसको नहीं उठाया। सिर्फ एक शख्स ने, ज़ैद हामिद साहब, एक शख्स ने सिर्फ इस मसले को उठाया था और वो हुकूमत में था और उसको सज़ा दी गई उसकी, और उस शख्स का नाम था शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि उस वक्त वो वज़ीर इत्तलात थे, वो वाहिद शख्स थे उस हुकूमत में उस वक्त जिसने कंडेम किया और ये इसको कहा कि ये इल्ज़ाम जो है ISI पे गलत है, ये यकीनन इनके अंदर के लोगों ने करवाया है। उनकी सज़ा ये थी कि उनको हटा के रेलवे मिनिस्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान में एक फौजी अमरीत की हुकूमत है, आप कह रहे हैं उनको उस टाइम हटा दिया गया। ISI की खुद कमिट करी थी उसके ऊपर। नहीं, ISI की हुकूमत नहीं कर रही थी, ये गलत बात है। बात ये है कि मुशर्रफ साहब ISI के बलबूते पे 18 वो ठीक है, लेकिन नहीं आप बहुत देखिए, वो फिर बात डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। 2002 के बाद जो है एक पार्शली सिविलियन हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। साबिक सदर मुशर्रफ की जो हल्का था उनका, जो एड्स थे, जो असिस्टेंट्स थे, जो उनको हेल्प करे थे पॉलिसी में, वो अब GHQ से हट के वो एक सिविलियन उसमें काफी इनपुट हो गई थी। सिविलियन इनपुट्स भी मैं नहीं कहूंगा, बल्कि वो इनपुट जो उनके मखसूस उनकी एक लॉबी बन गई थी, जिसके आपको पता है जो इंडिया के साथ तमाम मुज़ाकरात वो तारिक अजीज साहब कर रहे थे, उनके करीबी साथी, उनके दोस्त कर रहे थे। मतलब ये डिस्कशन एक अलग है, लेकिन उस वक्त जो है उनको हटाया इसलिए गया था शेख रशीद साहब को, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी जो हिंदुस्तान के साथ चल रही थी और उस पर वो जो कश्मीर पे 4 पॉइंट्स और डिस्कशन हो रही थी, खौफ और खदशा ये था उस वक्त हुकूमत वक्त को कि ये इस समझौता एक्सप्रेस पे अगर हमने सख्त रवैया इख्तियार किया तो हमने अब तक जो प्रोग्रेस की है और हम जो पीस मेकर बन के दुनिया में निकलेंगे और शायद हमें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए कश्मीर हल करने की, वो सारी डिरेल हो जाए। तो इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी समझौता एक्सप्रेस पे सख्ती से हिंदुस्तान के साथ कुछ ऐसी कोई बात ना की जाए। तो इसलिए शेख रशीद ने उसकी कीमत अदा की। सर ये केस किस स्टेज पे इस वक्त? इस स्टेज पे यह है कि हमारे यहाँ से तो तकरीबन अब जाके शुक्र है कि पिछले कोई 2 महीनों में समझौता एक्सप्रेस पे कुछ स्टैंड हमारे यहाँ से अब लेना शुरू हुआ है। इस पर क्रेडिट देना चाहिए दफ्तर खारजा को, बिलखुसूस हमारे जो सेक्रेटरी इस वक्त हैं दफ्तर खारजा के सलमान बशीर साहब, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। अब जो है हम देख रहे हैं कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस पर स्टैंड ले रहे हैं। इस स्पेसिफिकली इस मौजू पर तो उन्होंने अभी तक बात नहीं की, लेकिन जब वो वजीर खारजा थे तो मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी सख्त बात की हो समझौता एक्सप्रेस पे। लेकिन ये जरूर है ऑन रिकॉर्ड कि हमारे सिफारतकार, हमारे डिप्लोमेट्स दफ्तर खारजा में उन्होंने बिल्कुल इस पे स्टैंड लिया है। साउथ एशिया जो डेस्क है उन्होंने स्टैंड लिया है, सलमान बशीर साहब ने इस पे स्टैंड लिया। अब स्टैंड लिया जा रहा है जिस तरह वो हमें 2 साल से उन्होंने हमें बिल्कुल दबा के हिंदुस्तान ने रखा ये मुंबई इंसिडेंट पे। अब जो है ये समझौता एक्सप्रेस पे इंडिया जो है वो दबाव में आ रहा है। ये आप बिल्कुल वेस्टर्न मीडिया में शायद नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरनेट पे आप वेस्टर्न मीडियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेंगे। मैं जाहिद साहब के पास आऊंगा, मैं जाहिद साहब के पास आता हूं। सर कोई ऐसा वकूआ हो जाता है जब भी कोई समझौता एक्सप्रेस हो जाए, बम्बई अटैक हो जाए, पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव लाइन पे क्यों चला जाता है? देखिए
اس کو ہم آج کل کی دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ پرسپشن اور میڈیا کی محاذ جنگ پہ لڑی جاتی ہیں. آپ نے عراق کے معاملے پہ دیکھا کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو اس سے پہلے کئی برس اس نے یہ پرسپشن کریٹ کی کہ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. وہ سارا کام ایک بھی گولی چلائے بغیر کیا گیا تھا. اس کو پرسپشن مینجمنٹ، انفارمیشن وار. آج کے دور میں امریکنز کہتے ہیں کہ ہم دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اسپیشل فورسز ہے، اور ہمارا میڈیا ہے. میڈیا ان کا 5th پلر ہے. انہوں نے جو 5 اپنے پلر بنائے ہوئے ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ، لیکن حقیقت یہ ہے، اور ہماری اس بات سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کہ ہمارا میڈیا 4th پلر نہیں ہے، 5th کالم آف دی اینیمیز ہے. اور ہمارا میڈیا ان کی حمایت کرتا ہے. ہمارا آپ خود دیکھ لیجئے، ابھی ریمنڈ ڈیوس کیس آپ کے سامنے ہے. اس ریمنڈ ڈیوس کیس میں کیا آپ کو ایسے میڈیا میں لوگ نظر نہیں آ رہے نے تو اس کو اٹھایا، کہ میڈیا ہوتا ہے جس ٹائم ریمنڈ ڈیوس. اس میں ایسے لوگ بھی اس میڈیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سر کے بل کھڑے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ تھا اور اس کو بری کر دینا چاہیے اور واپس بھیج دینا چاہیے. آپ کو یہ بھی اچھی طرح ہمیں معلوم ہے، یہ بات آن ریکارڈ اویلیبل ہے، کہ پاکستانی میڈیا میں امریکہ نے اس سال صرف $50 ملین ڈالے ہیں پاکستانی میڈیا پہ. کس کام کے لیے؟ ٹافیاں بانٹنے کے لیے ڈالیں، یا اپنی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ڈالیں، یا اپنے اینکرز کو، چینلز کو خریدا گیا ہے. آپ کو نظر آتا ہے چینلز کے اوپر چلتے ہوئے بہت تو ملینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس ہیں یہ. اور جب امریکنز عزم عالی شان کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے پاکستان میں، یہ سب جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستانی میڈیا پہ تو کوئی توقع بھی کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں ان کو کچھ ملے گا. اور بات یہی ہے کہ پاکستان کا فورن آفس اپنے میڈیا پہ انویسٹ نہیں کرتا. یہ بھی ریالٹی ہے. پاکستان میں جو اینکرز ہیں، جو پیٹریوٹ اینکرز خود اپنے طور پہ بات کو اٹھا لیتے ہیں، جو بکے ہوئے اینکرز ہیں وہ ویسے ہی اپنی عزت آبرو اور دین ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں. لیکن کوئی کوارڈینیٹڈ میڈیا پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے جو یہ ڈیفائن کرے. ایک دو اسپیسیفائی تو کر جائے جو اینکر بکے ہوئے ہیں، کائنڈلی ان کو تو اسپیسیفائی کریں. آلریڈی ہماری جنگ بہت چل رہی ہے. ہمیں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ تو تقریباً ہمیں بین ہی کر دیا گیا ہے کہ کسی پروگرام میں نہیں، یعنی پروگراموں میں ایز اے گیسٹ تو بلا لیا جاتا ہے لیکن کوئی ریگولر پروگرام ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور یہ بات بھی کئی چینلز ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ امریکن چینلز چل رہے ہیں پاکستان میں، اور ہمیں یہ بات تو باقاعدہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ ہم بہت سخت بات انڈیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کرتے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی پروگرام نہ دیا جائے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی میڈیا پالیسی نہیں ہے. احمد قریشی صاحب، اگر ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے، اگر زید ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا. یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنے جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں ان سے ہر اچھے اور برے کام کے لیے پیسے خرچ. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. نثار میمن صاحب جب انقلاب کو ہوا تھا 99 میں، تو پہلے وزیر اطلاعات جو تھے اس ملٹری حکومت کے، وہ نثار میمن صاحب تھے. نثار میمن صاحب جو ایک پروفیشنل آدمی تھے، IBM میں کام کر رہے تھے، اور وہ ان کو پاکستان لایا گیا کہ آپ جو ہیں کچھ، کیونکہ آپ IT کمپیوٹر انڈسٹری سے وابستہ رہے ہیں، آپ کچھ ماڈرنائز کریں پاکستانی میڈیا کو. تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے یہ کیا تھا کہ آپ کی جو اسلام آباد میں وفاقی وزارت اطلاعات ہے، اس میں انہوں نے سائبر وارفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ساتھ منسلک تھا، جو ہماری اس وقت نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی. اور یہ بڑی خفیہ تھی، اس میں بڑا کام کرنا تھا. اس کے لیے پیسے لگائے. بابر ایک بس بات سنیں، کیا ہوا؟ وہ ملٹری حکومت 2002 میں چلی گئی، نثار میمن صاحب چلے گئے. 2008 میں جب انتخابات ہونے تھے، اس میں پھر سے وہ نگراں وزیر اطلاعات بن کے آئے. آپ یقین کریں گے کہ جب وہ واپس وزارت اطلاعات آئے سائبر وارفیئر ہوئی ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ جب داخل ہوئے وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جناب آدھے کمپیوٹر جو ہیں وہ پتہ نہیں کسی کے گھروں میں چلے گئے ہیں، آدھے جو ہیں وہ صبح کو بس تھوڑے سے اخبارات چیک کر کے وہ رپورٹ ہوئی. تو یہ تو ہمارے یہاں پرائیویٹ. یہ ہم ڈیفینسو لائن پہ کیوں جاتے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں. جب بھی کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے پاکستانی قوم، کیونکہ آپ کے جو حکومت طبقے میں سینس آف پرائیڈ نہیں ہے. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی محب وطن نہیں ہے لوگ، نہیں محب وطن شاید ہوں گے، لیکن محب وطن کا اس محب وطن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر جس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم وہ قوم ہے جس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہوتی ہے. ہماری تاریخ بہت پہلے. سمجھوتا ایکسپریس کا جو کیس ہوا، جو معاملہ ہوا، اس کو ہماری حکومت نے صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کیا کرنا چاہیے تھا. یہ ہم وہ جو افیکٹڈ وکٹمز ہیں، ان کے بچے ہیں، ایسی کیسز ہیں جس پہ میں اور آپ اگر ان سے ملیں، ان کو دیکھیں، آپ روئیں. ایسے بچے ہیں جو محروم ہو گئے اپنے پوری فیملی سے، پورے خاندان تھے اس ٹرین پہ. آپ ان کو لے کر جائیں. ہماری کتنی دفعہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے ہیں امریکہ میں، واشنگٹن میں. جتنی دفعہ یہاں پہ وہ امریکنز ہلری کلنٹن آئی ہیں، ہر دفعہ انہوں نے لائن اپ کیا ہے ہمارے میڈیا کو، اور انٹرویوز ہوتے ہیں.
کبھی آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ صاحب کو کہ وہ جب بھی واشنگٹن گئے ہیں اپنے ساتھ ان کی فیملیز کو لے کے گئے ہیں, کبھی انہوں نے لائن اپ کیا ہے CNN, فاکس نیوز اور دوسرے چینلز پر کہ ان سے بھی ملیں گے, یہ وہ فیملیز ہیں ہمارے لوگ جو متاثر ہیں اس دہشت گردی میں, ہمارے خلاف جو دہشت گردی ہوئی ہے. یہ کر سکتے تھے قمر زمان نے, ایسا کیا انہوں نے؟ ہمارے صدر صاحب کر سکتے تھے یہ چیز, کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. تو ہم خود ہمارے جو حکمراں ہیں وہ پروموٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو. تو سمجھوتا 60 مرنا, 60 تو بہت, 50 پاکستانی پشاور میں شہید ہوئے تھے اس شام کو, جس شام کو ہلری کلنٹن پہلی دفعہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے حوالے سے 2009 میں میرے خیال میں اکتوبر تھا یا ستمبر تک آئی تھی. ڈنر تھا اسلام آباد میں یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں. آپ کے صدر نے ڈنر کو پوسٹ پون نہیں کیا کہ میرے 50 پاکستانی شہید ہوئے ہیں, میں کیسے بیٹھ کے آپ کے ساتھ قہقہے لگاؤں اور ٹوسٹ اٹھاؤں جب میرے 50 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ہمارے تو یہ حال ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے بریک لینی ہے. ناظرین, گفتگو جاری ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کس طرح ہیں. کیا پاک بھارت تعلقات امریکہ کی ضرورت ہے, یا امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کریں گے ناظرین پاک بھارت تعلقات کے اوپر. زید صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پاک بھارت تعلقات کی بحالی امریکہ کیوں چاہتا ہے, اور اگر نہیں چاہتا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوباما آیا تھا اس نے ایف پیک ڈاکٹرن جو پاکستان افغانستان کو اس نے ملا کر ایک نئی ملٹری ڈاکٹرن بنائی تھی, جس کے تحت افغانستان ہی صرف میدان جنگ نہیں تھا, پاکستان بھی میدان جنگ ہے. ایف پیک کا مطلب یہی ہے. مگر ساتھ ساتھ اس نے رچرڈ ہولبروک کو جو ٹاسک دیا تھا وہ ایف پیک سے ایک چیز بڑھ کر بھی تھی, اور کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ تم جا کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان مصالحت کروا دو. امریکہ کا انٹرسٹ تھا, اوباما کا انٹرسٹ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو کیا جائے, لیکن وہ ہماری محبت میں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان, ایک تو یہ کہ ہندوستان کے ساتھ ایک ہمارا ہر وقت کسی نہ کسی ایشو پہ, کشمیر پہ اتنی جنگیں ہو چکی, تاریخی ایک بات ہے کہ کشمیر پہ ہمیشہ ہم نے آئندہ جنگ کرنی ہے. دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. ایک طرف تو یہ چاہتے تھے امریکنز کے پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں, اور ایٹمی ہتھیار لینے کا جو جواز ہم رکھنے کا جو جواز ہم دیتے تھے کہ صاحب ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے, اور ہم چھوٹا ملک ہے, انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس ایک کنونشنل ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہے اور اسٹریٹجک ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہے. تو امریکنز کا جواز یہ تھا اگر ہم کشمیر ریزالو کرا دیں اور آپ کی جنگ ہی ختم ہو جائے اس کے بعد, تو پھر آپ کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا وہ ان کا پرائم انٹرسٹ تھا کہ کشمیر میں وہ دخل دیں. دوسری طرف ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ چونکہ انڈیا سے ہمارے تصادم ہے اس لیے ہم اپنی فوجیں مشرقی سرحد کی طرف رکھتے ہیں. یہ امریکہ اتنا انفلوئنس کیسے کر سکتا ہے جی کہ ہمیں کہے کہ آپ اپنا ایٹمک اسلحہ بھی ہمیں واپس کرتے ہیں؟ آپ وکی لیکس دیکھ لیجئے, اس حمام میں تو سب کو بے حیا کر دیا اس نے, سب کو دکھا دیا کہ پاکستان کی سیاست کی مائکرو مینجمنٹ بھی امریکن ایمبیسڈر کر رہی تھی. اس حد تک ان کا دخل ہے, اس حد تک ان کا انفلوئنس ہے. جب آپ کے حکمران کہتے ہوں کہ صاحب جب پیسے ہم ان سے لیتے ہیں تو بات بھی ہم ان کی سنیں گے, تو اس کے بعد تو کوئی عزت اور آبرو کی بات نہیں ہے. لیاقت علی خان کو ملینز آف ڈالرز اس وقت کے آفر کیے گئے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے, تو لیاقت علی خان نے اس غریب ٹوٹے پھوٹے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جنٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل, ہماری روح بیکنے کے لیے نہیں ہے. سب سے زیادہ دلیل تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی کہ اس پاکستان کو جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ, وہ امداد لیتا, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا تھا. آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں زور لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے, یہ غیرت کی بات ہے, عزت کی بات ہے, ان لوگوں کے بس کا نہیں ہے یہ معاملہ. تو امریکن انٹرسٹ یہ ڈیفینیٹلی تھا, لیکن بات یہ تھی کہ انڈین انٹرسٹ نہیں تھا کہ امریکہ کشمیر میں دخل دے. آپ دیکھیں گے انڈیا نے کبھی بھی فورن پریشر کشمیر کے معاملے پہ نہیں لیا, اور اسی لیے انڈیا نے اتنا احتجاج کیا کہ ہولبروک کے مینڈیٹ سے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ نکال ہی دیا تھا, اور اب انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں تھا باہر سے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کشمیر کے عوام پچھلے ایک سال میں تقریباً دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور جو نیا انتفاضہ شروع ہوا ہے اس نے انڈیا کی کمر اس حد تک توڑ دی ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے تھنکرز, ارندھتی رائے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ اگر باقی انڈیا کو بچانا ہے تو کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا, ورنہ کشمیر اپنے ساتھ انڈیا کو بھی لے جائے گا. پاک بھارت تعلقات میں امریکہ کا انٹرسٹ صرف کشمیر کی حد تک تھا. دیکھیے ایٹمی ہتھیار بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. جی احمد گشت. نہیں, یہ جسٹ ٹو کنٹینیو, ایک آخر میں ایک بات, ایک تو وہ مسئلہ آ گیا کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثے جو تھے اور اس کا جواز ختم کرنا کہ آپ مصالحت کریں انڈیا کے ساتھ. دوسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ امریکہ کا ابھی بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو پولیس کے فرائض دینے ہیں ایشیا میں, مطلب اب 100 سال کے لیے تو 50 سال کے لیے تو ان کی فوج نہیں رہ سکتی افغانستان میں, کسی کو بٹھانا ہے انہوں نے, نیٹو ان کا ساتھ نہیں دے رہا, یورپینز جو ہیں وہ پھسو کے بیٹھ گئے. انڈیا کی فوج ہے, سستے فوجی ہیں, ایک فوجی اگر $10,000 ایک امریکی فوجی پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کی آدھی سے بھی کم قیمت جو ہے, آدھی کیا,
اس سے بھی 1% جو ہے وہ انڈین سولجر پہ خرچ کر کے ان کو بٹھا دیں, پولیس کے فرائض انجام دیں. لیکن انڈیا اس وقت تک نہیں آ سکتا افغانستان میں جب تک پاکستان کی جو ممانعت ہے یا اپوزیشن جو ہے پاکستان کی طرف سے وہ ختم کی جائے. اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان مان لے انڈیا کو کہ وی آر فرینڈز, ختم کرے کشمیر اور یہ لڑائی اور فوجیں جو رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم نے کشمیر اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر, یہ سب ختم کیا جائے, وہی والی بات کہ مغربی بارڈر پہ لایا جائے. تو انڈیا کو افغانستان میں لانے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے پاس جتنی بھی دلائل ہیں انڈیا کے خلاف وہ ختم کیے جائیں. اس کے لیے مصالحت کروانا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بہت ضروری ہے, اور وہ مصالحت پاکستان نہیں کرے گا جب تک کشمیر نہیں حل ہوگا. تو پاکستان کے اوپر اور ان جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان پہ دباؤ یہ ہے کہ آپ کشمیر کو کسی طریقے سے گول مول کر دیں, کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں. وہ کوششیں پوری کی گئی ہیں. وہ تو سب کو بے شرم کر دیا ان نوجوانوں نے, کشمیریوں نے, جنہوں نے خود اپنی جان کا نذرانہ دیا ایک سال میں, سب کو امبیرس کر دیا. یہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی. پاکستان سب سے پہلے ہمارے کیسا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی حکومت کا کشمیر پہ موقف کیسا جا رہا ہے؟ بہت شرمندگی کا ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہیں, بے نام ڈپلومیٹس جن کو میں اور آپ نہیں جانتے, جنہوں نے واقعی اٹھایا ہوا ہے نیو یارک کے اندر, جنیوا کے اندر, دوسری جگہوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ورنہ اگر ہماری گورنمنٹ کی بات کی جائے تو بہت شرم کا مقام ہے یہ. اور بہت سے لوگوں نے وارن بھی کر دیا ہے اندر سے ہماری حکومت کو. بہت سے لوگ ہمارے سابقہ سفارتکار ہیں, بڑے پیٹریوٹک لوگ ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں 50-60 سال گزر چکے ہیں, کشمیر میں ایک نئی نسل جو ہے لیڈرشپ ریزسٹنس کی, ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. وہ پرانے لوگ ہیں, اللہ ان کی عمریں لمبی کرے, گیلانی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک نئی نسل بھی آ رہی ہے. اگر آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا, اگر آپ نے پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی اٹریکشن نہیں کریٹ کی کہ طرف آئیں, تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. انہوں نے اپنا حق حاصل کرنا ہے, آپ بولے یا نہ بولے وہ اپنا حق حاصل کریں گے. لیکن اگر آپ کی پاکستان کے اندر سے کوئی ایسا چہرہ نہیں ابھرا جو ان کو اپنی طرف کھینچے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان کو کوئی اور پوائنٹ آف ویو لے لیں سر, پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف جو ہے کشمیر کے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو پاکستان کی کشمیر کمیٹی کا سربراہ جس سیاسی مذہبی جماعت کو بنایا ہوا ہے, وہ نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر طے ہونا چاہیے. جب آپ اس جماعت کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیں گے, ان کے جو کاؤنٹر پارٹس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر کے کہا ہے کہ کشمیر میں جہاد نہیں, فساد ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں, جی JUI کی بات ہو رہی ہے. اس وقت بھی وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں منموہن سنگھ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس مذہبی جماعت نے شرعی جواز اور فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ انڈیا کی ریاست کے خلاف خود کش حملے نہیں کیے جا سکتے, پاکستان پہ کیے جا سکتے, انڈیا پہ نہیں کیے جا سکتے. تو ان لوگوں کو جب آپ کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنائیں گے اور پھر آپ خود کشمیری مجاہد, سب سے بڑھ کر آپ کشمیری مجاہدین سے پوچھ لیجئے, کیا کشمیری مجاہدین اور مہاجرین اور کشمیر کے سیاسی رہنما اس بات سے خوش ہیں کہ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ان کی کس جماعت کو نمائندگی دی گئی ہے؟ آپ ان سے پوچھ لینا, ہماری بات پہ نہ اعتبار کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود دیکھ لیجئے اس وقت پاکستانی میڈیا میں کشمیر کو کیا ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. بات صرف حکومت کی نہیں ہے, 1 سال ہو گئے, ایک اتنا بڑا انتفاضہ برپا ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی اتنا بڑا انتفاضہ نہیں ہے جتنا کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, ہمارے اور بھارت کے درمیان جو ایک بون آف کنٹینشن ہے وہ نکل جائے گی اگر ان کی مرضی کے مطابق سالو آؤٹ ہو جاتے کشمیریوں کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے تعلقات بھارت سے بہتر ہو جائیں گے, یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے؟ ہائپوتھیٹیکل بات ہے, کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا براس ٹیکس جسے کہتے ہیں, ریالٹی کی بات کیجیے. کشمیر کا مسئلہ نہیں ریزالو ہوگا. کیسے ریزالو ہوگا؟ انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں ہے. کیسے ریزالو ہوگا, کیسے دباؤ بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے جو بڑا لوگوں کو سخت لگتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ انڈیا اس وقت ایک ایسی ریاست ہے کہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر کی طرح, یوگوسلاویہ کی طرح حصے بکھرے ہونے والی ہے. اس کے اندر 120 سے زائد مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں. 600 ڈسٹرکٹس میں سے تقریباً 220 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن پہ نیکسلائٹس, ماؤسٹ نے قبضہ کر لیا. اور انڈیا کے جتنے بھی ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں, بنگلور ہے, اڑیسہ ہے, جہاں سے یہ اپنے میزائل لانچ کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام اس وقت ریڈ زون میں آ چکے ہیں, ریڈ کوریڈور میں. 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں مشرق میں, وہ بغاوت ہے, سکھ کھڑے ہوئے ہیں, کشمیر کھڑا ہوا ہے. اسی لیے اروندھتی رائے جو خالص ایک نیشنلسٹ انڈین ہے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہم نے ریزالو نہیں کیا تو باقی انڈیا کولیپس کر جائے گا. ساؤتھ میں تامل ناڈو کیسے ریزالو کریں, ہمیں ابھی کیسے پریشر بلڈ کرنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ کہ پاکستان کو انڈیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام اقلیتوں کو آواز دینی ہے. دیکھیے اس وقت جو RSS کا جو رول ہے وہاں پہ, جو بجرنگ دل اور BJP کا رول ہے, جو کرنل پروہت یا سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی, یہ ان کی وہ براہمن کلاس ہے ان کی کہ جو باقی پورے ہندوؤں کو بھی, شودر کو, دلیت کو ہاتھ نہیں لگاتے. ہم تو سب کو ہندو سمجھتے ہیں نا, مگر ان کے اندر کاسٹ سسٹم ایسا ہے کہ دلیت اور شودر تو براہمن کے آگے نہیں جا سکتے, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, انسان نہیں سمجھتے وہ.
اس وقت پاکستان کو ان تمام اقلیتی جماعتوں کو پاکستان بلانا چاہیے, اسلام آباد میں ایک ہیومن کانفرنس کریں, انسانیت کے نام پہ کریں, کانفرنس کریں, اور ان تمام کو وہ زبان دیں جو انڈین فیڈریشن میں ان کو زبان نہیں دی جا رہی, اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پریشر بلڈ کریں. ممبئی پہ انہوں نے کیا کیا تھا, ممبئی پہ انہوں نے آپ کے خلاف فوجی تھریٹ بھی کیا, انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کی, انہوں نے مغربی ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور ساتھ بیان دلوائے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. یہی سب کچھ آپ کو کرنا ہے. انڈیا کے اندر اس وقت اتنی بڑی بڑی اقلیتی جماعتیں, مزاحمتی تحریکیں ہیں, لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہے, ان کو کوئی پولیٹیکل فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. ان کو پاکستان بلائیے. اسے کہتے ہیں اگریسو ڈپلومیسی. ڈپلومیسی کے زبان میں آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کا حق ہوتا ہے, آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, جو آپ ایگریسولی حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارا کام ڈپلومیسی سے. احمد قریشی صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں سر, آپ اس پہ کیا کہیں؟ میں اس سے متفق ہوں. ہم اس وقت نا ایک لیول پہ گیم کھیل رہے ہیں. جو ڈپلومیسی ہے, بیک چینل ڈپلومیسی, امریکہ کی وہ چینل استعمال کرتے ہیں انڈیا سے بات کرنے کے لیے. ہم اس کو ایک کے بجائے وہی 3-4 کر لیں. کشمیر پہ کیا موقف اپنا ہے؟ دیکھیں, کشمیر پہ آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک پیچھے سے ایک دباؤ نہیں ہو. کیسا دباؤ؟ دباؤ یہ ایک تو آن دا گراؤنڈ ہے جو وہاں پہ کشمیریین کر رہے ہیں. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں, ہم انٹرفیئرنس کریں ان کے ایریا میں. بالکل کریں انٹرفیئرنس. آپ کے ایریا میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے نام پہ, جو سندھیوں کے نام پہ, بلوچیوں کے نام پہ, پنجابیوں کے نام پہ, پختونوں کے اور بلتستان کے نام پہ تنظیمیں ہیں پاکستان کے باہر جن کو انڈین انٹیلیجنس اور انڈین گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. ان کو فل سپورٹ ہے. ان کو حاصل, ہم شرماتے ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ انڈیا بلوچستان میں انوالو, لیکن ہم کچھ نہیں کرتے. انڈیا نے ایون اسٹیٹمنٹ تک دی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو رائٹس دیے جا رہی ہے. تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, پاکستان نے انڈیا کو نہیں توڑا, انڈیا نے پاکستان توڑا ہے. انڈیا نے جب ایسٹ پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تھا. ہمارا داخلی معاملہ تھا, الیکشن تھا. الیکشن میں جو بھی اختلافات تھے, انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ فوجیں داخل کرے. لائن آف کنٹرول یاد رکھیے گا, لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. پچھلے 60 سال میں لائن آف کنٹرول 50 دفعہ تبدیل ہو چکی ہے, روز تبدیل ہوتی ہے. ایک پوسٹ کبھی وہ پکڑ لیتے ہیں, کبھی دوسری پوسٹ ہم پکڑ لیتے ہیں. 84 میں انہوں نے سیاچن پہ لائن آف کنٹرول تبدیل کر دی جب سیاچن پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے ایک خاص پوسٹوں پہ. کارگل میں ہم نے 99 میں اٹیمپٹ کیا, کارگل 48 میں ہم لے چکے تھے, 48 میں پھر ہمارے ہاتھ سے نکلا, 99 میں دوبارہ ہم نے لینے کی کوشش کی. لہٰذا لائن آف کنٹرول کے اکراس اگر ہم کشمیری ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو نہ ہم کوئی انٹرنیشنل قانون توڑ رہے ہیں, نہ بائیلیٹرل قانون توڑ رہے ہیں, اور ہمیں پوری اجازت ہے اس بات کی کہ ہم کشمیری مجاہدین کی مسلح مدد بھی کریں. اینڈ وی مسٹ, ہر لحاظ سے اس میں کوئی شبہ, ہم نہ کوئی انٹرنیشنل قانون توڑیں گے نہ ہم ملکی قانون توڑیں گے. کشمیر ہمارے وجود کا حصہ ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کا ڈسپیوٹ یونائٹڈ نیشنز میں گیا ہوا ہے. لائن آف کنٹرول از ناٹ اے ریکگنائزڈ بارڈر, یہ ورکنگ باؤنڈری بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اکراس دا بارڈر دہشت گردی بھیج رہے ہیں, بارڈر ہے ہی نہیں تو اکراس دا بارڈر ہم کیا بھیجیں گے؟ وہ تو لائن آف کنٹرول ہے, ہم جو چاہیں کریں, جس کا مرضی. اور یہی بات ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا موجود ہے, UN کنونشن موجود ہیں. فریڈم سٹرگل دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہے, وہ دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ تمام مقامی آبادی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں رائے شماری کا حق دیا جائے. ایسٹ تیمور میں کر سکتے ہیں, سوڈان کے جنوب میں کر سکتے ہیں, یہ دنیا کے 50 ملکوں میں جہاں ان کے انٹرسٹ ہے وہاں یہ کر سکتے ہیں, تو کشمیر میں کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر جنگ آزادی ایک جرم ہے تو پھر انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرانس کی جو وار آف لبریشن لڑی جرمنس کے خلاف, یا پوری دنیا میں جو وار آف لبریشن کی لڑتے رہے, پھر وہ ساری بھی ایک ناجائز تحریکیں تھیں جو چلی. اس وقت امریکہ کا بذات خود ایک انگریزوں کے خلاف ایک وار آف انڈیپینڈنس لڑنا, جارج واشنگٹن کا اور ان سارے لوگوں کا, وہ خود ایک ناجائز تحریک ہوتی تھی. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہے, بہت زبردست گفتگو جاری ہے کہ کیا وار آف انڈیپینڈنس لڑنا اس دنیا کے اندر جائز ہے کہ ناجائز. اسی بھی گفتگو کریں گے. زاہد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم کشمیر کی شبہ بات کر رہے تھے, دیکھیے کشمیر کی جنگ آزادی ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے, سویلین آبادی ہے. اس وقت جو انتفاضہ پچھلے 9 ماہ سے چل رہا ہے, اس میں ایک گولی بھی مہاجرین کشمیریوں کی طرف سے نہیں چلائی گئی. ایون جو مجاہدین تنظیم ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا اس تحریک سے, تاکہ بالکل عورتیں اور بچے سامنے آئے ہوئے ہیں اس وقت. اگر یہ بھی تحریک آزادی نہیں ہے, پھر دنیا میں آپ کو تمام ٹیکسٹ بکس تبدیل کر دینی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن دباؤ کی وجہ سے ہم نے تحریک آزادی کو بدلا ہے؟ دیکھیے صرف امریکن دباؤ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہماری اگر وہاں پہ مسلح جدوجہد ہوتی تو ہمیں ایک دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا جاتا. یہ ساری باتیں پرسپشن اور ڈپلومیسی کی ہیں, یہ ساری باتیں میڈیا مینجمنٹ کی ہیں. آپ امریکہ سے بڑھ کر دہشت گرد ملک کون سا ہے دنیا میں جو ابھی تک پوری دنیا میں اپنے آپ کو آزادی, فٹرنیٹی, ایکویلٹی اور لبرٹی کا چیمپئن قرار دے رہا ہے؟ ابھی تک انہوں نے افغانستان کو تباہ برباد کر دیا, عراق کو تباہ برباد کر دیا, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دودھ سے دھلے یہ ثابت کرتے ہیں صرف میڈیا کے زور پہ, انفارمیشن مینجمنٹ کے زور پہ, پرسپشن کے زور پہ. لہٰذا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہم تو ایک جنوین اور جائز کیس کی بات کر رہے ہیں.
لہٰذا کشمیر کے معاملے پہ وہ تمام ممالک جنہوں نے 1948 اور 49 میں وہ قرارداد پہ سائن کیا تھا کہ ہم پلیزبٹ کرائیں گے، ان ملکوں کو ہم نے نہیں پکڑا جا کے، ان ملکوں کو پکڑ کے لائیں گے. تم نے قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم انتخابات کروائیں گے، تم کیوں گارنٹی جب تم نے اس وقت لی تھی اب اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کرتے؟ اور اس کے ہزار دباؤ ہیں جو ان ملکوں پہ ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بات اب وہی کر رہے ہیں کہ جب ہم اس انتفاضہ کو پاکستانی میڈیا پہ بھی نہیں دکھا رہے، جو کہ سو کالڈ میڈیا جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتا ہے، دنیا کی ہر چیز دکھا رہا ہے، کشمیر نہیں دکھا رہا، سمجھوتا ایکسپریس پہ بات نہیں کر رہا. جب میڈیا کا یہ حال ہو، جس میڈیا میں $50 ملین سال کے امریکن ڈال رہے ہوں، اور ہم ڈیوس کے کیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اینکر سر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو بچا کے نکالنے کے لیے، پیٹریوٹک اینکرز بھی ہیں لیکن نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ بکے ہوئے ہیں. یہ جب معاملہ ہو، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے جو میڈیا کو ڈیفائن کرتی ہو. میڈیا مادر پیدر آزاد نہیں ہو سکتا، اس کو بھی نیشنل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کے اندر چلنا ہے. سر میں احمد قریشی صاحب آپ کا موقف کیا ہوگا اس میں ایک معمولی صحافی ہوں. میں اگر کل مل سکتا ہوں ایک 18 سال کی کشمیری مجاہدین کا کوئی کیمپ ہے مظفر آباد میں، ان کی والدہ کو 2008 میں انڈین فوجیوں نے سری نگر میں گھس کے قتل کیا، پورے گھر والوں کو جو ہے، ان سے کچھ لوگ بچ گئے تھے جس میں یہ بچی بھی تھی. ان کے والد کو جو ہے 10 سال پہلے جو ہے وہ کڈنیپ کیا. وہ لڑکی ہمارے کیمپوں میں مظفر آباد میں موجود ہے. اس کو کیا ہم میڈیا میں جنیوا کے اندر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، UN جنرل اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں، اتنی بڑے بڑے وفود ہمارے جا رہے ہوتے ہیں، کیا اس سارے وفود میں اس بچی کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو لے کر جا کے وہاں دکھایا جائے؟ ہم دکھا سکتے ہیں. تو یہ بات پرسیپشن کی بالکل صحیح ہے. جب تک آپ جو ہے خود اپنی کیس لڑیں گے نہیں تو آپ کے لیے کوئی نہیں لڑے گا آپ کی کیس. سر کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہماری حکومت اور ہماری اور بھارت کی حکومت جو ہے مذاکرات کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا وقوع رونما ہو جاتا ہے جس سے ہمارے تعلقات سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے بھی وقوع رونما ہوتے ہیں وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں، الزام پاکستان پر دیا جاتا ہے. اور اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ 50 وقوع جو رونما ہوئے ہیں اس کے اندر RSS اور بجرنگ دل شامل ہے. تو اس میں پھر اب کون سے شک کی بات رہ گئی؟ کرکٹ میں کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی کہ جب RSS نے یہ تھریٹ دے دیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہم کھیلنے نہیں دیں گے؟ دیکھیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جس آئیڈیالوجی سے ہے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے. یہ یہودی جو اسرائیلی زائنسٹس ہیں اس کی ایگزیکٹلی ڈپلیکیٹ کاپی ہے جو ساؤتھ ایشیا میں بستی ہے یہ ایک آئیڈیالوجی. یہ بھی ایکسپینشنسٹ ہے جس طرح اسرائیلی ایکسپینشنسٹ ہے. جس طرح گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اکھنڈ بھارت کی، مہا بھارت کی بات ہو رہی ہے. جس طرح وہ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے علاقوں پہ اپنی جغرافیہ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اسی طرح یہ کشمیر پہ، آس پاس کی ریاستوں پہ پاکستان پر قبضہ کر کے اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت جو مہا بھارت کی سرحدیں ہیں وہ ملیشیا سے کابل تک ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں ان کا اتنا زیادہ ہے کیونکہ کابل کو یہ اپنی ٹیریٹری سمجھتے ہیں، کیونکہ اشوکا کے زمانے میں کہیں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی 20,000 سال پہلے ڈائناسور کے دور میں. تو اب اس قسم کی مینٹالٹی کے رکھنے والوں کو جب ایٹمی ہتھیار مل جائیں گے تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ پاکستان سے محبت اور پیار کی باتیں کریں گے؟ آپ کو یاد نہیں کہ جب انہوں نے دھماکہ کیا تھا ایٹمی تو ان کی زبان تبدیل ہو گئی تھی کہ پاکستان کو اب سر جھکا کے چلنا ہے ہمارے سامنے، پاکستان سر اٹھا کے اب نہیں چل سکتا. جس کے جواب میں ہم نے 5 دھماکے کر کے جو ان کے تماچا ان کے منہ پہ رسید کیا تھا، آج تک یہ سب جھکا کے چل رہے ہیں اس کے بعد سے. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جی احمد قریشی میں صرف جانتا ہوں کہ 8 واقعات اگر پاکستان میں ہوتے ہیں نا جہاں پہ فارمل انویسٹیگیشنز میں ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے خود وہ دھماکے کروائے ہیں اور انڈیا پہ الزام لگایا، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ 6 مہینے تک جو ہے کبھی بھی نہیں ختم ہوتا ہے میڈیا کے اندر. لیکن یہی چیز انڈیا میں ہوئی ہے. 8 واقعات ہیں جس کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس اور ہندو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملوث تھی، اور ہمارے یہاں کوئی بولنے والا نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ اس کو اچھالیں، اس چیز کو. ہمیں اپنا میڈیا کا بھی حساب کرنا ہے. فرینکلی ہم بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر، یہ ضروری نہیں ہے. ہم جو ہے تھوڑا سا اٹینشن دیں ان دوسری چیزوں کے اوپر بھی. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی بات ساری میڈیا کی ہے، ہمارا میڈیا بہت پروگریس کر چکا ہے، ہمارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں ایران کی، رشیا کی، چائنا کی ٹی وی چینلز، قطر کی، یہ دنیا کو انفلوئنس کر رہے ہیں. ایک ہم واحد پاکستان ہے، آپ یقین کریں واحد ملک پاکستان ہے. 80 چینلز ہیں پاکستان میں، ان سے ایک چینل نہیں ہے جو انٹرنیشنلی انفلوئنس کر سکے. ناٹ ون. ایران جائیں آپ پریس ٹی وی دیکھیں، چین جائیں CCTV 9 دیکھیں، رشیا ٹوڈے دیکھیں. What are the certain reasons behind that? کیونکہ وہی آرگنائز وہ نہیں ہے نا، کوئی آپ کے سینٹرل کوئی پاور ہونی چاہیے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو یہ اسٹریٹجک تھنکنگ کرے، جو سوچے اس بات پہ. یہ اسٹریٹجک یہ نہ سوچے کہ ہم نے آج تھوڑی سی پراپرٹی دبئی میں خریدنی ہے، تھوڑی سی ساؤتھ آف فرانس میں ہونی چاہیے، تھوڑی سی لندن میں ہونی چاہیے، تھوڑی سی نیو یارک مینہٹن میں. وہ یہ سوچے کہ ہمارے ایسٹس ہونے چاہیے. یہ سوچ جو ہے آپ کو پیٹریوٹک لوگ چاہیے حکومت میں. بابر صاحب آپ کوشش کریں کہ 2013 تک جو ہے آپ اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کر دیں جو ووٹ پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ کریں اس طرف
کہ نیشنلسٹ پیٹریوٹک لوگوں کو اوپر لے کر. جی زید احمد صاحب. دیکھیں انڈین میڈیا میں ایکٹ بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ نہیں آ سکتی جب تک گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروول نہ لیں. اور ہمارے یہاں روز آ رہی, ہمارے یہاں اربوں ڈالر, اربوں روپیہ کس طریقے سے آیا, ذرا وہ بتا دیں, آج لوگوں کو ہمارے ناظرین سننا چاہ رہے ہیں کس انداز سے آئے, لوگوں کو نہیں پتا. یہ سب کو معلوم, اخباروں میں روز اشتہار آتا ہے کہ یہ پاکستانی اینکرز اور جرنلسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ہم آپ کو دوروں پہ لے جا رہے ہیں. یہ تمام طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے. ڈائیلاگ کا حصہ آپ کو پتہ ہے, عرب ممالک, مصر جو ہے, مصر کے حسنی مبارک جو ہے امریکی پٹھو, اسرائیل کا حامی, پروٹیکٹر, سب کچھ ہے, اب ساری گالیاں ان کو دے دیں. ایک بات کی ان کو داد ضرور دیں, حسنی مبارک نے 30 سال کے اندر سب کچھ کیا اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے, لیکن ایک چیز ان کو کرنے نہیں دی, اور وہ ہے اپنے ملک کے اندر مداخلت. کسی مصری صحافی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انویٹیشن پہ اپنی مرضی سے وہاں چلا جائے اور وہاں 6 مہینے گزار کے ان کا ماؤتھ پیس بن کے واپس آ جائے. اور یا وہ اپنی جس طرح ہمارے انہوں نے کہ وہ فلاں کوalition, فلاں پارٹی حکومت میں آئے, فلاں نہیں آئے, جو ہم امریکی سفیریں یہاں کر رہی تھی, مجال ہے امریکیوں کی کہ وہاں پہ کریں. اگر مصر کے خلاف امریکی میڈیا کے اندر کوئی ایک آرٹیکل بھی آ جائے تو مصری حکومت اور حسنی مبارک کے لوگ چپ بیٹھے نہیں تھے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہمیں لتے روز تھپڑ پڑے ہوتے ہیں, کوئی بولنے والا. بات یہ دیکھیں, خود انگلینڈ میں انہوں نے کراس میڈیا اونرشپ کی اجازت نہیں دی. بی بی سی اخبار نہیں چلا سکتا, بی بی سی براڈ کاسٹ کرتا ہے. دنیا میں اپنے ملکوں میں نہیں اجازت دیتے. ہمارے ملکوں میں کراس میڈیا اونرشپ بھی ہے, فورن انویسٹمنٹ اور فنڈنگ بھی ہے. اس وقت بعض چینل ایسے ہیں کہ جن کی اونرشپ کے بارے میں شک یہ ہے کہ شاید انڈیا اون کرتا ہے ان کو آلریڈی, جس قسم کا کنٹینٹ ان کے اندر آ رہا ہے, جس قسم کے پروگرام ان کے اندر آ رہے ہیں. دیکھیے پلیز, اس وقت دنیا کے کسی قانون میں, پاکستان کے کسی کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو احتساب سے بالاتر ہو. آرمی کا بھی احتساب ہو, جوڈیشری کا بھی احتساب ہو, میڈیا کا بھی احتساب ہو, سیاستدانوں کا بھی احتساب ہو. احتساب جب آپ بات کریں گے, دیکھیے آرمی کے اندر بھی کوئی شخص اوپر اٹھتا ہے تو ایک اس کا برسوں کی تربیت کے بعد وہ سامنے آتا ہے. اسی طرح سیاستدان میں بھی خاندان ہے جو صدیوں سے بیٹھے یہاں پر ہٹنے کا نام نہیں لیتے. جوڈیشری میں بھی ایک نظام ہے جس سے اوپر اٹھتے ہیں. میڈیا واحد ادارہ ہے پاکستان کا کہ جس کے اندر آنے کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ, کوئی تربیت نہیں چاہیے. ڈائریکٹ لیٹرل انٹریز ہیں دنیا میں, جہاں سے مرضی آ جائیے, کوئی بیک گراؤنڈ چیکس نہیں ہے. صرف اس لیے کہ آپ ٹی وی پہ اچھا بولتے ہیں, آپ ایک بہت بڑے اینکر بن جاتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس نے خرید کے بیچ دیا, کسی کو نہیں معلوم ہوتا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دنیا میں آج تک کسی ادارے نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کی. اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری کو یا ایک تھرڈ پرسن انڈیپینڈنٹ ادارے کو کرنی ہوتی ہے. میڈیا قانون سے اوپر نہیں ہے. پاکستان کو, میڈیا کو بہت سخت ذمہ داری اس پر ہے. اس وقت ملک حالت جنگ میں, ہم حالت امن میں نہیں ہیں. لہٰذا اس وقت پاکستانی میڈیا کو 4th پلر بننا ہوگا, ورنہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی عوام کرے گی, جوڈیشری کرے گی یا فوج کرے گی, اور وہ بڑی سخت ہوگی. زید صاحب, ہندو اور یہودی سازش عالمی امن کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دونوں کا نیچرل نیکسس ہے. یہ بات تو ڈیوڈ بن گورین نے کہی تھی کہ صاحب اس خطے میں ہندو ایک قوم ہے کہ جو ہماری نیچرل الائے بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف. اور آپ دیکھیں گے کہ پورے انڈین انٹیلیجنس کو, را کو ایڈوائز کر کے, اسٹیبلش کر کے تیار کرنے والے موساد ہیں. اس وقت کشمیر میں جتنا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے کشمیری مجاہدین کے خلاف یا مہاجرین کے خلاف, ان کے ڈرونز ہیں, ان کے ریڈارز ہیں, سرویلنس اکوپمنٹ ہے, جاسوسی کے آلات ہیں, سیارے ہیں, سب کچھ, ساری ٹیکنالوجی اسرائیل سے انڈیا پہنچ رہی ہے. ان دونوں کا نیچرل ایکسس ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ قرآن میں بھی جب حنود اور یہود کی بات کی گئی ہے, قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کی نیچرل انسٹنکٹس ہیں, یہودیوں کی بھی اور مشرکوں کی بھی. اور آپ اس وقت کی ریاست میں بھی دیکھیں گے کہ جب مدینہ کی ریاست کو تھریٹ مکے کے مشرکوں سے اور خیبر کے یہودیوں سے تھا. یہ ایکسس آج کا نہیں ہے, 1400 سال سے یہ ایکسس چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت ہے کہ جس نے اسرائیل کو بھی مارا ہوا ہے اور انڈیا کو بھی مارا ہوا ہے. اور ہم اگر پاکستان نعوذ باللہ بیچ میں سے ہٹا دیجئے, پھر نہ اسرائیل کو روکنے والی کوئی طاقت ہے, مڈل ایسٹ میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی جو اسرائیل کو روکے, اور نہ اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو انڈیا کو روکے. میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں آپ کے پاس واپس. اسرائیل نے بہت کم ہمارے ڈسکس ہوتا ہے, فقہی مدارس کھلے ہوئے ہیں تیل اویو میں, جافا میں, فقہی مدارس ہیں جو ٹرین کرتے ہیں ان کے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو. اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے 48 سے وہ ایک جنگ لڑائی مڈل ایسٹ کے اندر, تو وہاں پہ اخوان المسلمین جو ہے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. تو ان کا سب سے بڑا ایک پالیسی لائن جو تھی کہ ان کو پینیٹریٹ کرنا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایسے لوگ پروڈیوس کی ہیں جو بہت اچھی عربی بھی بولتے ہیں اور بہت اچھے قرآن شریف کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں, احادیث شریف بھی ان کو یاد ہیں. اور یہ جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسرائیل نے ٹرانسفر کی تھی 1990s میں انڈیا کو, تاکہ وہ کشمیر میں جو مجاہدین گروپس ہیں ان کو پینیٹریٹ کریں. اور اب وہ یہ ایکسپیرینس استعمال ہو رہا ہے افغانستان میں. امریکہ جو ہے اب وہ را اور موساد کے ہیلپ سے, مدد سے افغانستان میں یہی کچھ کر رہا ہے. تو یہ ایک نیکسس ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ لڑائی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے فروری 2008 کے اندر کہ فلاں الیکشن جو ہیں اور یہ جیتے اور یہ نہیں جیتے, تو اس وقت مارک سوفر جو اس وقت سفیر تھے نئی دلی کے اندر, ان کو آؤٹ لک میگزین نے ان کا انٹرویو کیا تھا. ہمارے کسی نے اس کو اٹینشن نہیں پے کی کہ انہوں نے ان سے, وہ انڈین رپورٹر نے تھوڑا سا سخت لہجے میں پوچھا کہ آپ انڈیا کو کی بھرپور مدد کیوں نہیں کر رہے ملٹری فل. تو اس
اس نے غصے میں تھوڑا سا وہ ایکسائٹڈ ہو گیا, جو ایمبیسڈر تھا مارک سوبر, اس نے جواب دیا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ گراؤنڈ میں کارگل جنگ میں کس نے آپ کی جو ڈیفیٹ تھی اسے وکٹری میں کس نے تبدیل کی آن دا گراؤنڈ, کس نے کیا تھا. اس سے زیادہ کیونکہ میری کمٹمنٹ ہے ڈیفنس ایشوز پر انٹیلیجنس میں بات نہیں کر سکتے, تو میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا, لیکن آپ اپنی حکومت سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی فوج جب ہار رہی تھی وہاں پہ تو کس نے مدد دی جو وہاں پہ سچویشن چینج ہوئی. ہماری فوج جو ہے ایکچولی صرف انڈین سے نہیں لڑی تھی کارگل میں, اسرائیلی بھی وہاں موجود تھے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا صاحب, کیا حل ہے اس کا, کس طرح ہم روک سکتے ہیں ہندو اور یہودیوں کی سازش کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہودیوں کا صرف ایک علاج ہے, ان کو تھریٹ کر کے رکھنا ہے. جو کچھ فلسطین کے ساتھ کر رہی ہے ایک زبان سمجھتے ہیں, طاقت کی زبان ہے. ہم نے جب فائٹر پائلٹس پاکستان کے مشرق وسطیٰ میں گئے, اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ان کے حملے بند ہوئے جب پاکستانی فائٹر پائلٹس ان کے سامنے آئے. انڈینز کا بھی یہی علاج ہے, ان دو طاقتوں کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے, یہ محبت اور پیار اور ڈپلومیسی کی زبان نہیں سمجھتے ہیں. جی سر, ایک دھمکی آپ اسرائیلیوں کو دے دیں, ہمارے ان سے بات چیت ہے, تعلقات نہیں ہے, لیکن لوگ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, جنیوا میں. ان کو ایک چیز بتا دیں, اگر آپ نے ہمارے پاکستان کا جو سفیر آف انفلوئنس ہے, جو پاکستان کا خطہ ہے, اگر وہاں پہ آپ نے مداخلت کی, ہمیں اسرائیلی ایجنٹس وہاں نظر آئے, تو ہم بھی پھر آپ کا جو اسرائیل کا سفیر آف انفلوئنس ہے, جو اسرائیل کے ارد گرد علاقے ہیں, مصر ہے, اردن ہے, شام ہے اور لبنان ہے, ہم بھی پھر وہاں مداخلت کریں گے. ان کا خوف صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی اگر کوئی نظر آ گیا شام میں, لبنان میں, تو یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے. پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ چیزیں؟ بالکل پاسبل ہے, اس میں کوئی ماضی میں ہم کر چکے ہیں یہ. دیکھیں جب بھی وہاں خطرہ ہوا ہے, پاکستان میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ پاکستان ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جس نے اسرائیلی جہاز مار کے گرائے. کہاں مار کے گرائے؟ یہاں تو نہیں گرائے, ہم نے جب اسرائیل میں جا کے مار کے گرائے. سیرین ایئر فورس نے جو طیارے گرائے تھے وہ پاکستانی پائلٹس تھے. جارڈینین ایئر فورس نے, ہم ماضی میں بھی کر چکے, ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز سیریا کی, شام کی, جارڈن کا دفاع کرتی رہی ہیں. ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں, اور اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر خطرہ اس کو مسلمان دنیا میں کسی سے ہے تو وہ پاکستان ہے. بہت شکریہ زید حامد صاحب, احمد قریشی صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو اپنے